अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पारस जहां ज़ेब। आपने मशहूर बहरी जहाज़ टाइटैनिक का नाम तो सुना होगा, जिस पर कई किताबें लिखी गई और हॉलीवुड की कई फिल्में भी बन चुकी हैं और जेम्स कैमरन की एक फ़िल्म ने तो बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। टाइटैनिक अपने दौर का एक जदीद तरीन पैसेंजर शिप था जिसे उसके बनाने वाले अनसिंकेबल कहते थे, यानी कि उनके नज़दीक इस बहरी जहाज़ का डूबना नामुमकिन था। लेकिन फिर 1912 में वो अपने पहले सफ़र पर निकला और अपने पहले ही सफ़र में मंजिल पर पहुंचे बगैर एक आइसबर्ग या समंदर में मौजूद बर्फ़ के तोदे से टकराकर डूब गया। अब टाइटैनिक एक ऐसा इस्तारा बन चुका है जो हर ऐसी चीज़ के लिए कहा जाता है जो कि अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से डूब जाती है, और ये सूरत हाल इस वक्त PMLN की दिखाई देती है। अब मुस्लिम लीग नून को बनाने वाले शरीफ ख़ानदान के लोग 80 की दहाई से सियासत कर रहे हैं और दरमियान में वक्फे से वफाक और पंजाब में आपने देखा कि तवील अरसे तक इक़्तिदार में भी रहे हैं। इन्होंने मकबूलियत का उरूज देखा और पाकिस्तान के लिए कई मेगा प्रोजेक्ट्स भी किए। शरीफ ख़ानदान और मुस्लिम लीग नून को शायद यकीन था कि ये जमात अपने मेगा प्रोजेक्ट्स की वजह से कभी नहीं डूबेगी, लेकिन जनाब फिर अप्रैल 2022 में ये जमात इमरान खान नामी एक आइसबर्ग से टकराकर समंदर में डूबने की कगार में पहुंच गई। लेकिन फिर डूबते को पिंडी का सहारा मिल गया और ये जमात अभी तक बीच समंदर में खड़ी है और बस डूबने ही वाली है। लेकिन अब लगता है कि नून लीग के अपने लोग ही ये चाहते हैं कि ये जमात कल की डूबती हुई आज डूब जाए। अब नून लीग के रहनुमाओं का ओवर कॉन्फिडेंस भी टाइटैनिक के मेकर्स की तरह उरूज पर है, बल्कि अब तो कॉन्फिडेंस की जगह वो तकब्बुर ने ले ली है। अभी ये 2 रोज़ पहले पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का एक बयान आपकी नज़र से गुजरा होगा, जिसमें वो वज़ीर आला पंजाब के लिए 11 अरब रुपए का जहाज़ ख़रीदने की वजूहात बता रही थी। लेकिन एक तो इन लोगों का आवाम से रब्ता नहीं है, दूसरा इन्होंने कभी हल्के की सियासत भी नहीं की है, लिहाजा इनको परवाह नहीं है कि अवाम इनके बारे में क्या सोचते हैं। लिहाजा उन्होंने पंजाब में अपोजिशन को मुखातिब करते हुए कमाल रौनक से फरमाया कि हाँ भाई, खरीदा है जहाज, क्योंकि हम 55 रुपए किलोमीटर वाले हेलीकॉप्टर का दावा नहीं करते। यानी कि दूसरे अल्फाज में उनका कहना था कि चलो कर लो जो करना है। उनकी दलील का मतलब था कि चूंकि वज़ीर आला को सैलाब और अवामी प्रोजेक्ट समेत हर मसले पर पूरे पंजाब में सफ़र करना पड़ता है, इसलिए शायद ये जहाज़ ये बहुत ज़रूरी था। फिर इसका मतलब ये भी हुआ कि शहबाज शरीफ 3 मरतबा वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं और 2 मरतबा उन्होंने अपनी टर्म वो मुकम्मल भी की है। तो क्या शहबाज शरीफ को 13 सालों में इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई जो मरियम नवाज़ को महज 2 सालों में इसकी ज़रूरत पड़ गई है? कल काहिना में 14 बच्चे एक ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से वालिदैन को रोता छोड़कर चले गए, जिसमें मैंने अपने कल के व्लॉग में तफसील से बात भी की थी। कराची के बाद अब पंजाब में भी खुले मैनहोल्स में बच्चों की जानें जा रही हैं। गरीब मजदूर वो खुदकुशियाँ कर रहे हैं, रक्षा ड्राइवर अपने रक्षों को आग लगा रहे हैं। और अभी 2 दिन पहले मुल्तान में गुर्बत से तंग आकर एक बाप वो अपने जवान बेटे की लाश बगैर कफन तदफीन करने कब्रिस्तान पहुंच गया। अब खबर के मुताबिक मरहूम दानिश के वालिद ने बताया कि माली तंगी के बाइस वो कफन और कब्र के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, जिस पर मकामी पुलिस ने अपनी जेब से रकम देकर कफन का इंतज़ाम कराया और पुलिस की माली मदद से मरहूम की शरई तरीके से तदफीन फिर कर दी गई। फिर अभी पंजाब में स्पीकर पंजाब असम्बली के इल्म में लाए बगैर एक काला कानून मंजूर करवाने की कोशिश की गई, लेकिन खैर अब स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान से तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की एक इंतहाई खुशगवार मुलाकात हो चुकी है, जिसके बाद स्पीकर पंजाब असम्बली ने मरियम नवाज़ की 2 साला कारकर्दगी को भाई ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। लिहाजा फिर फ़िलहाल लगता है कि स्पीकर साहब राज़ी हो जाएंगे और इसी तनख्वाह पे वो काम करते रहेंगे। अगस्त में शायद फिर हो सकता है कि इस किस्म का बिल लाया जाएगा और स्पीकर पंजाब असम्बली और पंजाब हुकूमत वो मिलकर हंसी खुशी इस बिल को पंजाब असम्बली से मंजूर करवाएंगे। अब जाहिर है कि जब इक़्तिदार मुबैना तौर पे फॉर्म 47 से मिला हो तो जनाब लहजों में तकब्बुर और रौनक भी आ ही जाती है और अवामी रहनुमाई के दावेदार वो हर किस्म की जवाबदेही से भी बालातर हो जाते हैं। अब ये फॉर्म 47 की बात चली है तो मुझे PMLN के एक और सीनियर रहनुमा का ताज़ा बयान याद आ गया। मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ ने एक शानदार मिसाल पेश की है, जिसे अगर अरस्तू, सुकरात, बुकरात, अफलातून से लेकर पनूशे और अल्लामा इकबाल जैसे फ़लसफ़ी भी सुन लेना तो सब किताबों को आग लगाकर सरदार यूसुफ की शागिर्दी इख्तियार कर लें।
کل انہوں نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہمیں فارم 47 کا تانا دیا جاتا ہے. 1947 میں مسلم لیگ نون نے پاکستان بنایا تھا، اس میں کیا شک کی بات ہے کہ ہم 47 والے ہیں. یعنی ایک تو انہوں نے اوور سمارٹ بننے کے چکر میں فارم 47 کا الزام قبول کر لیا، لیکن اسے 1947 سے تشبیہ دے دی اور پاکستان بنانے کا کریڈٹ بھی مسلم لیگ نون کو ہی دے دیا. حالانکہ اس وقت تو خود میاں محمد نواز شریف بھی پیدا نہیں ہوئے تھے. ظاہر ہے کہ پاکستان آل انڈیا مسلم لیگ نے قائد اعظم کی قیادت میں بنایا تھا نا، اور پاکستان میں بننے والی ہر مسلم لیگ ہی خود کو قائد اعظم کی اصل وارث تصور کرتی ہے. لیکن 1947 کی مناسبت سے جو انہوں نے فارم 47 والا یہ نقطہ نکالا ہے نا، اس پر تو فلسفے کی ایک شاخ قائم کرنی پڑے گی. واہ کیا کہنے ہیں. اب جناب یہ اتنے سینئر وزیر ہیں، اب ان کو کون سمجھائے کہ جس طرح مسلم لیگ نون کا تعلق آل انڈیا مسلم لیگ یا پاکستان بنانے سے نہیں ہے، بالکل ویسے ہی 1947 کا فارم 47 کے تانے سے بھئی کیا تعلق ہے. مسلم لیگ نون کو یہ تانا اس لیے دیا جاتا ہے کیونکہ اپوزیشن کا الزام یہ ہے کہ انہیں فارم 47 میں جعلسازی کر کے جتوایا گیا ہے. اب کسی بھی حلقے کے ہر ایک پولنگ اسٹیشن کے نتائج والے تمام فارم 45 کی بنیاد پر ایک فارم 47 بنتا ہے، جس میں پھر وہ پورے حلقے کے مجموعی نتائج اور ووٹوں کی تعداد ہوتی ہے. تو مسلم لیگ نون کے اوپر یہ الزام ہے کہ نون لیگ کو جتوانے کے لیے فارم 47 کے نتائج فارم 45 کی بنیاد پر نہیں بنائے گئے، بلکہ ان میں رد و بدل کیا گیا ہے. اب دیکھیں نا، کسی کا آئی کیو خیر اتنا بھی کم نہیں ہونا چاہیے کہ 1947 کو وہ فارم 47 سے جوڑ دے. اچھا، اس پر پھر مجھے وہ ایک لطیفہ یاد آیا کہ ایک فوٹوگرافر اپنی بیوی کے ساتھ افریقہ کے سفاری پارک میں سیر کے لیے گیا. وہ سفاری پارک کے نظارے کر کے خوب لطف اندوز ہو رہے تھے کہ اچانک وہاں پر ایک چیتا ان کے سامنے آ گیا. اس شخص کی بیوی نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا کہ اسے شوٹ کرو، اسے شوٹ کرو. تو وہ شخص بولا کہ ٹھہرو، پہلے ذرا اپنے کیمرے کی بیٹری تو تبدیل کر لوں. بیوی نے اس سے کہا کہ ارے احمق، میں ویڈیو والا شوٹ نہیں، گن نکال کر شوٹ کرنے کو کہہ رہی ہوں. تو جناب اب مسلم لیگ نون کے 1947 کا تعلق بھی فارم 47 سے اتنا ہی ہے جتنا فوٹوگرافر والے شوٹ کا فائرنگ والے شوٹ سے ہے. پھر خواجہ آصف کے وہ مزہ کا خیز بیانات تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں. اب پاکستان کی معیشت تباہی کے دہانے پر ہے اور یہاں عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی مشکل ہو چکی ہے، اور میاں محمد نواز شریف آج 10 سال بعد بھی مجھے کیوں نکالا اور میرے ساتھ زیادتی ہوئی جیسی باتوں سے باہر نکلنے کو وہ تیار ہی نہیں ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ پی ایم ایل این کے ڈوبتے ہوئے ٹائٹینک کو ڈبونے کے لیے آپ اس کے اپنے ہی رہنماؤں کا رویہ اور جو بیانات یہ دے رہے ہیں نا اس وقت میں وہی کافی ہیں. اچھا، اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور پاکستان کے سیاسی جو عدم استحکام ہے اس کی بات کر لیتے ہیں، جو کہ پاکستان کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ اس وقت سمجھا جا رہا ہے یا کہہ لیں کہ بن چکا ہے. کیا وجہ ہے کہ عمران خان سے مذاکرات کی خبریں تو آتی رہتی ہیں اور درمیان میں پھر کچھ لوگ وہ ایکٹیو بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. کیا پھر اس کی وجہ صرف عمران خان ہی ہیں یا پھر کوئی اور بھی ہے؟ اور کیا یہ ڈیڈ لاک یہ کبھی ختم ہو سکے گا یا اب عمران خان کو اس رجیم کے رہنے تک جیل میں ہی رہنا ہوگا؟ اگر اب ہم اس صورتحال کا تجزیہ کریں نا تو اس وقت سیاست کے دیکھیں 3 بڑے فریق ہیں، ایک حکومت اور مسلم لیگ نون، دوسرے عمران خان اور تیسری ہے اسٹیبلشمنٹ. اب پہلا فریق حکومت جسے ظاہر ہے کہ مسلم لیگ نون ہی لیڈ کر رہی ہے، تو اب اس حکومت کے بنانے والوں کا خیال یہ تھا کہ مسلم لیگ نون معیشت کو درست کر کے پاکستان کو ترقی کی شاہراہ پر ڈال دے گی اور یوں لوگ وہ عمران خان کے نام تک کو بھول جائیں گے. مگر مسلم لیگ نون نے وہ بدترین کارکردگی دکھائی ہے کہ ماضی کے تمام جو ریکارڈز ہیں وہ توڑ دیے ہیں. صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ مسلم لیگ نون کا سب سے بڑا حمایتی طبقہ یعنی کہ تاجر، آپ دیکھیں کہ وہ بھی اس حکومت سے نالاں ہیں. لہٰذا پی ایم ایل این اب اپنی کارکردگی کی بنیاد پر عوام کے پاس جانے کے قابل تو ہے نہیں. اس حکومت کی بقا کا پھر ایک ہی ذریعہ رہ گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ عمران خان اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا اس کے درمیان تعلقات وہ اسی طرح خراب رہیں اور آپس میں ان کی جنگ جاری رہے. اچھا، دوسرے فریق ہیں عمران خان، جن کی جماعت پاکستان تحریک انصاف اب وہ واضح طور پہ آپ کو 2 حصوں میں تقسیم نظر آتی ہے. ایک شدید مفاہمتی گروپ ہے جو کسی قسم کی مزاحمت کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، دوسرا شدید مزاحمتی گروپ ہے جو کسی قسم کی مفاہمت کے لیے تیار نہیں ہے.
اب ذرائع کے مطابق مفاہمتی گروپ کو شکوہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو مزاحمتی گروپ کے لوگ سارا کام خراب کر دیتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا اور علیمہ خان کے بیانات کا خاص طور پہ شکوہ کیا جاتا ہے کہ جو ہی بیرسٹر گوہر، سہیل آفریدی یا کوئی اور مفاہمتی شخصیت مذاکرات کا ماحول بنانے لگتے ہیں اور کوئی پیش رفت ہونے والی ہوتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ان کو پارٹی کا غدار قرار دے کر ان کے خلاف پھر ٹرینڈز چلاتا ہے اور علیمہ خان ساری کہانی میڈیا کے سامنے آ کر کھول کے رکھ دیتی ہیں۔ اب سہیل آفریدی کی محسن نقوی سے خفیہ ملاقات میں معاملات مبینہ طور پہ عمران خان کی ملاقاتوں کی بحالی کے قریب پہنچ گئے تھے، لیکن علیمہ خان نے بھانڈا پھوڑ دیا کہ محسن نقوی کی طرف سے پیغام دیا گیا ہے کہ صرف نورین نیازی ہی ملاقات کر سکتی ہیں، لہٰذا جو مفاہمتی گروپ ہے نا اس کو شکوہ یہ ہے کہ اس طرز عمل سے ایک مرتبہ پھر عمران خان کی ملاقاتوں کی بحالی کی جو کوششیں ہیں وہ ناکام ہو گئی ہیں، اور پھر جہاں تک عمران خان کی بات ہے تو ان کا لہجہ وہ انتہائی سخت ہوتا ہے، ان کا رویہ اس شخص کی طرح ہے جس کے پاس اب کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور وہ 3 سال قید کاٹ چکے ہیں اور ایک بڑا مشکل وقت تو وہ گزار ہی چکے ہیں، اور اب وہ ہر قسم کی مشکلات کے لیے بتایا جاتا ہے کہ ذہنی طور پہ بالکل تیار ہیں، لہٰذا اب وہ صرف تاریخ میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قیام کا وقت ہے اور سجدے میں جانے سے تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی، اور وہ بھی میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری کی طرح عبرت کا نشان بن جائیں گے۔ وہ اب صرف ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ڈیل وہ صرف اسی صورت ہو سکتی ہے کہ اس نظام کو ختم کر کے صاف اور شفاف الیکشنز کروائے جائیں اور ان کی پارٹی پر سے تمام جو مقدمات ہیں وہ ختم کر کے ان کے تمام اسیر کارکنان اور رہنماؤں کو رہا کیا جائے۔ اچھا، اب تیسرے فریق یعنی اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں، جس کے لیے یہ صورتحال وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع کے مطابق عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کے خلاف اتنی سخت زبان استعمال کر چکے ہیں اور پی ٹی آئی کے حامیوں کے ذہن میں اس حد تک نفرت ڈھل چکی ہے کہ عمران خان سے اب کوئی بڑی ڈیل نہیں ہو سکتی۔ ہاں، دیگر مسائل جیسے ملاقاتوں کی بحالی، جیل میں سہولیات اور علاج معالجے جیسے معاملات پر بات چیت کی جا سکتی ہے۔ اچھا، پھر اسٹیبلشمنٹ کو شکوہ یہ ہے کہ پاک بھارت جنگ، پاک افغانستان کشیدگی سے ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی تک پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے جتنا منفی کردار ادا کیا ہے اس سے پاکستان کو شدید نقصان ہوا ہے، لہٰذا اس صورت میں نہ کوئی مذاکرات ہو سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی ڈیل وہ ممکن ہے۔ اب میں نے آپ کو ان تینوں فریقین کے ذرائع سے تمام جو مسائل ہیں وہ بتا دیے ہیں کہ ہر کسی کی اپنی مجبوری ہے اور ہر کوئی اپنے دائرے میں پھنسا ہوا ہے، لیکن عمران خان کو ایج یہ ہے کہ ان کے لیے جب بھی حالات سازگار ہوں گے تو قوم انہیں ویلکم کرے گی۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی وہ رہا ہوں گے نا تو تاریخی مقبولیت کے ساتھ اقتدار میں آئیں گے، اور جب تک وہ جیل میں رہیں گے ان کی مقبولیت میں یوں ہی اضافہ ہوتا رہے گا، اور اس طرح وہ دونوں صورتوں میں فائدے میں ہیں۔ اگرچہ جیل اور یہ قید تنہائی کس قدر خوفناک چیزیں ہیں اس پر میں اپنے کئی ولاگز میں بات تو کر چکی ہوں، تو اب دیکھتے ہیں کہ بیل منڈے چڑھتی ہے یا پھر پاکستان یوں ہی چلتا رہے گا۔ اچھا، ایک خبر جو ہے وہ آزاد کشمیر سے ہے، جہاں پہ گزشتہ 2 روز سے عوامی ایکشن کمیٹی کے مرکزی رہنما شوکت نواز میر کی گرفتاری کی خبریں چل رہی تھیں، اور اب شوکت میر کی گرفتاری کی تصدیق ہو گئی ہے۔ شوکت میر کو آزاد کشمیر کے ضلع باغ کی تحصیل دھیر کوٹ سے 2 ساتھیوں سمیت گرفتار کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کے حامی ڈیجیٹل چینلز کی طرف سے یہ خبریں جو ہیں وہ چلائی گئی تھیں کہ شوکت میر لائن آف کنٹرول کے قریب کسی جگہ موجود ہیں اور وہ ایل او سی پار کر کے مقبوضہ کشمیر فرار ہونا چاہتے ہیں۔ تو اب ان کو کیسے گرفتار کیا گیا ہے تو یہ ایک الگ کہانی ہے، اور عوامی ایکشن کمیٹی کے ٹویٹ سے لگتا یہ ہے کہ شوکت میر کو کسی اپنے ہی ساتھی کی مخبری پر گرفتار کیا گیا ہے، کیونکہ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے ٹویٹ میں کیوبا کے مشہور انقلابی رہنما چی گویرا کی مثال دی گئی تھی، جنہیں ایک وہ مقامی چرواہے نے مخبری پر گرفتار کروا دیا تھا۔ اب چرواہے کا کہنا یہ تھا کہ فائرنگ کی آواز سے میری جو بکریاں ہیں وہ ڈر جاتی ہیں، اس لیے چرواہے نے ایک اپنے معمولی سے فائدے کے لیے کیوبا کے انقلابی رہنما کو گرفتار کروا کر پھر کیوبا کا جو مستقبل ہے وہ خطرے میں ڈال دیا۔ اب میرے خیال سے نہ عوامی ایکشن کمیٹی کوئی انقلابی جماعت ہے یا پھر شوکت میر آزاد کشمیر کے چی گویرا ہیں، لیکن میں یہ ضرور سمجھتی ہوں کہ آزاد کشمیر کے عوام کے جو جائز مطالبات ہیں نا وہ ضرور پورے ہونے چاہیے۔ وہاں پہ انفراسٹرکچر، صحت، تعلیم، روزگار وہ ملنا چاہیے۔
اچھا اب دیکھیں کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کو سیاحوں کے لیے کھول کر صرف سیاحت کے ذریعے اربوں ڈالر کا منافع کما رہا ہے، جبکہ ہم پرامن ہنستے بستے آزاد کشمیر کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اب میرے خیال سے موجودہ حالات کی سب سے بڑی ذمہ داری وہ اس وقت آزاد کشمیر میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے نا، اس کے اوپر عائد ہوتی ہے، جس کے آدھا تیتر آدھا بٹیر یہ جو پالیسی ہے اس نے حالات کو یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی وہ دو کشتیوں کی سوار ہے، جہاں وہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کو بھی راضی رکھنا چاہتی ہے اور اپنی سیاست کو بھی بچانا چاہتی ہے۔ اب اسی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دیا اور شوکت میر سمیت عوامی ایکشن کمیٹی کی گرفتاری پر کروڑوں کے انعامات بھی رکھ دیے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے لانگ مارچ کے دوران کریک ڈاؤن ہوا، فائرنگ کے واقعات ہوئے جس میں دونوں اطراف سے قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا، اور اب اسی آزاد کشمیر کی حکومت نے وہ تاریخی یو ٹرن لے لیا ہے۔ شاید پاکستان پیپلز پارٹی کو اسی ماہ ہونے والے آزاد کشمیر کے جو انتخابات ہیں نا وہ یاد آ گئے ہیں۔ اب آزاد کشمیر کے وزیر اعظم فیصل راٹھوڑ وہ یہ کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے مہاجرین کی 12 نشستوں کا خاتمہ کوئی شکوہ یا گلہ نہیں ہے بلکہ ایک جائز مطالبہ ہے، لیکن یہ سب آئینی اور قانونی طریقے سے ہونا چاہیے۔ یعنی وزیر اعظم آزاد کشمیر نے عوامی ایکشن کمیٹی کے اس مطالبے کو جائز قرار دے دیا ہے، جس کی بنیاد پر آزاد کشمیر کے عوام اور ریاستی مشینری اس وقت وہ آمنے سامنے کھڑی ہے، اور پورا آزاد کشمیر نا وہ نو گو ایریا بن چکا ہے۔ وہاں پر انٹرنیٹ اور بازار بند ہیں، جبکہ ٹرانسپورٹ بھی جزوی طور پر ہی کھلی ہوئی ہے، اور یہ سب اس وجہ سے ہے کیونکہ ریاست کو مقبوضہ کشمیر کے مہاجرین کی وہ جو 12 نشستیں تھیں نا ان کا خاتمہ وہ قبول نہیں ہیں۔ تو جناب اگر یہ جائز مطالبہ ہے تو پھر آپ اسمبلی میں بیٹھیں اور آئینی ترمیم کر دیں اس پر۔ ویسے کہ آزاد کشمیر کی اسمبلی کے اراکین اس کو جائز مطالبہ نہیں سمجھتے۔ اگر جائز مطالبہ تھا تو پھر اس حد تک جانے کی بھئی کیا ضرورت تھی کہ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دے کر انہیں ملک دشمن تک کہہ دیا گیا، اور ابھی تک ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کے بھارت سے روابط کے جو شواہد ہیں وہ تلاش کیے جا رہے ہیں۔ انصار عباسی صاحب کی خبر کے مطابق آزاد کشمیر میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کو ایکشن کمیٹی کی غیر ملکی روابط کے شواہد بھی مل گئے ہیں، اور رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایسے قابل اعتماد شواہد موجود ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ دشمن انٹیلیجنس ایجنسیز سمیت بیرونی عناصر نے بالخصوص برطانیہ اور یورپ میں موجود اپنے نیٹ ورکس کے ذریعے مالی، تشہیری اور تنظیمی معاونت فراہم کر کے اس تحریک سے فائدہ اٹھایا۔ تو بھئی جب اتنا کچھ ہو چکا ہے اور عوامی ایکشن کمیٹی کی ملک دشمنی کے ثبوت بھی مل گئے ہیں، تو اچانک یہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا مہاجرین کی 12 نشستوں سے یو ٹرن لینے کی وجہ پھر یہی سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ اب پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ اور گلگت بلتستان کے بعد آزاد کشمیر میں بھی اپنی سرکار بنانی ہے، اور اس مقصد کے لیے یہ یو ٹرن لینا یہ ضروری ہے، کیونکہ جب ریاست اور سیاست میں کسی ایک کو بچانے کی بات ہونا تو پھر سیاست کو ہی بچانا ضروری ہے۔ اچھا اب ذرا انٹرنیشنل حالات پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ تو ایک طرف امریکہ وہ جنگ بندی کی کوششوں میں مصروف ہے، جبکہ امریکہ کا پالتو اسرائیل اسے ناکام بنانے پر تلا ہوا ہے۔ اب اسرائیل نے ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کو بھی نشانہ بنانے کی دھمکی دے دی ہے، جس پر ایران نے شدید اپنا رد عمل دیا ہے، اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا یہ ہے کہ اگر اسرائیل نے اپنے آقا یعنی امریکہ کی بات نہ مانی اور اس قسم کا کوئی قدم اٹھایا تو ایران اسے تاریخی سبق سکھائے گا۔ اچھا امریکی صدر ٹرمپ وہ جب سے اقتدار میں آئے ہیں تو امریکہ کا تو پوری دنیا میں آپ نے دیکھا نا کہ تماشا ہی بن گیا ہے۔ لگتا ہے کہ ٹرمپ نے اقتدار کو شاید ریاست چلانے کے بجائے ریالٹی شو ہی سمجھ لیا ہے، جہاں پہ ہر دن ایک نیا ڈرامہ اور ہر ہفتے ایک نیا تجربہ سامنے آتا ہے۔ پہلے سفارتکاری کو ایسے مذاق میں بدلا کہ برسوں کے قائم سفارتی آداب وہ لمحوں میں پامال ہوتے دکھائی دیے۔ عالمی رہنماؤں کی میڈیا کے سامنے توہین کی گئی۔ یوکرین اور فرانس کے صدر کی مثالیں وہ تو آپ سب کے سامنے ہی ہیں۔ پھر اسرائیل کے دباؤ میں آ کر ایران کے ساتھ بغیر کسی منصوبہ بندی کے جنگ چھیڑ دی، جس کا نتیجہ وہ پھر سب کے سامنے ہے کہ امریکہ کو عراق کی شرائط پر ایک معاہدہ کرنا پڑا، اور اب بھی امریکہ جنگ کے کمبل کو چھوڑنا چاہتا ہے، مگر جنگ کا کمبل امریکہ کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہے۔ اچھا اب ٹرمپ انتظامیہ کا تازہ شاہکار یہ ہے کہ امریکی ایجنسیوں کے دنیا بھر کے حساس جاسوسی اہداف، ایجنٹس اور ان کے ذرائع کا حساس ترین ڈیٹا وہ ایک ہی لسٹ میں جمع کر دیا جائے، جس پر خود جو امریکی انٹیلیجنس اداروں کے تجربہ کار آفیسرز ہیں وہ خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں۔ اب حیرت یہ ہے کہ جس دور میں ایک ڈیٹا لیک پوری
قومی سلامتی کو ہلا سکتا ہے، وہاں پہ حساس ترین معلومات کو ایک ہی جگہ اکٹھا کرنا گویا تمام انڈے ایک ہی ٹوکری میں رکھ کر پھر اس ٹوکری کو ہوا میں اچھالنے کے مترادف ہے نا. یعنی کہ آپ ایک طرح سے اپنی ہی ایجنسیز کا تمام خفیہ ڈیٹا وہ پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کر رہے ہیں. تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ٹرمپ ہر نئے فیصلے کے ساتھ یہ ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ دنیا کی سب سے طاقتور ریاست بھی اگر ضدی، جذباتی، خود پسند اور ذاتی تشہیر پسند والے حکمران کے ہاتھ میں چلی جائے نا تو وہ پوری دنیا کے سامنے ایک تماشا بن سکتی ہے. اب ویسے میرے خیال سے ٹرمپ اگر اپنی یہ مدت مکمل کر گئے نا تو شاید امریکہ کا زوال ہم سب اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ سکیں گے. آپ سب اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ.